बच्चे गुम हो जाएं तो माँ बाप जिंदा दरगोर हो जाते हैं, सारी जिंदगी उसकी तलाश में सरगर्दा रहते हैं। और अगर बड़े गुम हो जाएं तो बच्चे क्या करते हैं? माँ के पास जवाब नहीं होता, घर के बड़ों के पास कोई जवाब नहीं होता कि अपने बच्चों को बताएं कि उनके वालिद गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं तो कहाँ गए हैं। पाकिस्तान मिसिंग पर्सन की सरजमीन है। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बल्कि कोई भी गली कूचा हो, कोई ना कोई शख्स जरूर मिस है। हत्ता कि उनके घर वालों को मालूम ही नहीं है कि उनके घर का सरबराह, उनका नूर चश्म दुनिया में मौजूद भी है कि नहीं, जिंदा भी है या नहीं। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए दर्जात की बुलंदी तो हो ही जाती है, लेकिन जिनका मालूम ही नहीं हो कि वो कहाँ और किस हाल में है, तो फिर किसी तौर चैन नहीं आता। बहुत से वालिद ऐसे हैं जो अपने बच्चों से जुदा हैं, मालूम ही नहीं। खास तौर पर 9 मई के वाक़े के बाद, थानेदी चौक के बाद जो लोग दुनिया से गए, कुछ की तो अभी तक डेड बॉडी का भी पता नहीं है कि उन्हें कहाँ ठिकाने लगाया गया है। अभी तक उनके बच्चे जो सवाल कर रहे हैं वो अपने घर वालों से कर रहे हैं, जो भी उनके दरमियान है। अभी उन्होंने दुनिया से सवाल नहीं किया है, लेकिन यकीनन वो खुदा से पूछ चुके होंगे कि उनका बाप कहाँ गया। एक बेटे ने जो बैरून मुल्क है अपने वालिद की हालात के बारे में जानने की कोशिश की है, बल्कि डिमांड की है बताया जाए उसका बाप कहाँ और किस हाल में है, जिस जगह उसे रखा गया था। अगर वहां है तो फिर उसकी बहनों को यानी उसकी फुप्पियों को मुलाकात करा देनी चाहिए। जब मुलाकात ना हो, कई दिन गुजर जाएं, तो तशवीश तो लाहक होती है कि आखिर मामला क्या है, क्या हो चुका है खुदा न खास्ता, या क्या करने वाले हैं, या क्या अंदाजा कर रहे हैं। लड़का है कासिम खान, इसने कहा है बताओ मेरा बाप किस हाल में है और उसकी जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत चाहने के लिए, हासिल करने के लिए यही एक तरीका है कि उसे कोई अपनी आंखों से देख कर आए और खुद उससे पूछे कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं, और खुद भी महसूस करे कि वो शख्स कैसा है। बस यही चाहता है ये बेटा, और उसने वही सवाल किया जो कई लापता लोगों के बच्चे अपने आप से करते हैं, अपने घर वालों से करते हैं और अपने अल्लाह से करते हैं। लड़के ने भी यही पूछ लिया कि मेरा खानदान परेशान है और मुझे मेरे बाप की जिंदगी का सबूत चाहिए। कासिम खान इमरान खान के बड़े साहबजादे हैं। एक तो वो शख्स दूसरों के दर्द को महसूस करता है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका ज़मीर जिंदा है, और इसके अलावा वो शख्स जिस पे गुजरती है। आम लोग किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एहसास दिल लोग तो एक जानवर की भूख प्यास को भी महसूस कर सकते हैं, और करते हैं। लोग दूसरों का एहसास करने वाले लोग इस सरजमीन पर मौजूद है, उन्हीं के दम से दुनिया चल रही है। अगर एक सूबे का वजीर आला रात भर अडियाला जेल के बाहर सख्त सर्दी सहता रहा, बैठा रहा कि मुझे मुलाकात करा दो या खैरियत मालूम करा दो, अदालत से इसकी इजाजत मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही है, तो उनके बेटे कासिम खान ने ये कहा है अपने एक्स पर कि उसे भी अपने वालिद की तलाश है और फर्जंद होने की हैसियत से उसे भी तस्दीक चाहिए कि उनकी वालिद की जो जिंदगी है उसका कोई सबूत है। इमरान खान की सेहत और उनसे मुलाकात ना होने की वजह से, या फिर ये कि उनका मुकाम चेंज कर देने की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उन्हीं खबरों, उन्हीं अफवाहों के पस मंजर में कासिम खान ने अपने वालिद के हवाले से ये सवाल किया है कि बताओ मेरा बाप कहाँ और किस हाल में है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे वालिद को गिरफ्तार हुए 845 दिन हो चुके हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें मुकम्मल बेखबरी के माहौल में डेथ सेल में तन्हा रखा गया है। उनकी बहनों को हर मुलाकात से रोक दिया गया है, हालांकि मुलाकात के अदालती अहकामात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, जिंदगी की कोई खबर नहीं, सेहत के हवाले से भी कुछ मालूम नहीं, किसी ने अपनी आंखों से उनका दीदार भी नहीं किया। तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत से खदशात लाहक हैं। मैं और मेरा भाई सलमान खान अपने वालिद से किसी तरह के भी, किसी किस्म के राब्ते में भी नहीं है और ना ही राब्ता कर सके हैं। जब फोन कॉल की इजाजत होती है तो भी बेटों से बात नहीं करवाई जाती। बेटे ने मजीद लिखा है, ये मुकम्मल अंधेरा किसी हिफाजती प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। ये एक जानबूझकर की गई कोशिश है ताकि उनकी हालत को छुपाया जाए और हमारे
خاندان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ محفوظ ہیں یا نہیں، یہ بھی اذیت دینے کی، ٹارچر کی ایک قسم ہے۔ صرف ٹارچر اس کا خاندان نہیں ہو رہا ہے، یہ عوام ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بھی ہو رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان کہاں اور کس حال میں ہے۔ قاسم خان نے اپنے والد کے حوالے سے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری آوازوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری مداخلت کریں اور زندگی کے ثبوت مانگے، مطالبہ کریں کہ عمران خان کی زندگی اس وقت کیسی ہے، عدالت کے احکامات پر عمل کروائیں اور غیر انسانی تنہائی ختم کریں اور عمران خان کی سیاسی وجوہات پر قید ہونے کی صورت میں رہائی کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت اور اس کے آقاؤں کو قانونی، اخلاقی اور بین الاقوامی سطح پر والد کی حفاظت کی ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے انگلش میں اپنا بیان ایکس پر لکھا ہے۔ ان کا بیان آتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، لوگوں میں مزید تشویش پھیل گئی۔ یہ جو عمران خان کے حوالے سے افواہیں ہیں، ان میں مخالفین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، مثلاً وہ کہ عظمہ بخاری جو ہیں، انہوں نے تو عجیب ہی صورتحال پہ گفتگو کی ہے، اور اڈیالہ جیل صرف عمران خان کا جیل نہیں ہے، وہاں بہت سے قیدی ہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سہیل خان آفریدی وہاں پر آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ مجاور بن کر بیٹھے رہے ہیں۔ مجاور قبروں کے ہوتے ہیں اور مزاروں کے ہوتے ہیں، جیل کے مجاور نہیں ہوتے۔ ایک تو اگر جیل کا تذکرہ ہے تو وہاں اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور اگر جیل نہیں ہے، قبر ہے، تو قبر اگر مخالفت میں، حسد میں، تنقید کے حوالے سے، بلکہ یہ تنقید تو ہے ہی نہیں، یہ منفی خیال ہے، اور اس حوالے سے اگر کرنی ہے تو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اڈیالہ جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے، اور بھی بہت سے قیدی ہیں، اور ان تمام قیدیوں کے لیے اڈیالہ جیل ڈیتھ سیل نہیں ہے، نہ ہی قبر ہے، اور نہ ہی کوئی مزار ہے۔ انہوں نے سہیل خان آفریدی کے اڈیالہ کے سامنے موجود ہونے کو عمران خان سے یقیناً مشہور ہے وہ سمجھتے ہوئے جو مجاور کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ دراصل ان تمام قیدیوں کی توہین کر بیٹھی ہیں جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے، اور اڈیالہ جیل کی چار دیواری کے اندر صرف قیدی نہیں ہے، وہاں کا انتظام چلانے والا عملہ بھی موجود ہے۔ یہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں، اداروں سے وابستہ ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے، وہ ان کی مخالفت میں جو بیانات دے رہے ہیں، ایک تو یہ بات کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عمران خان کی موجودگی کا ان کی صحت کے حوالے سے ہے، جو افواہیں ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ تو جن لوگوں کو فکر ہے، جو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی صحت کے حوالے سے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے، لیکن چونکہ اس وقت کوئی اور موضوع مخالفین کے لیے نہیں ہے، تو وہ بھی عمران خان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اسے عوام اول فول بکنا ہی سمجھ رہی ہے۔ ان کی مجبوری ہے، انہیں بھی میڈیا کے سامنے آنا ہے، انہیں بھی لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے اور اپنی آواز سنانی ہے، تو وہ الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، جیل میں عیش کر رہے ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ اگر موجود ہے سہولت تو دکھانے میں پھر کیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ لوگ انہیں ایک نظر دیکھ کے نہیں آ سکتے؟ اور آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ بتائیں، اور آپ کی بات پر یقین کون کرے گا کہ عمران خان جیل میں عیش کر رہے ہیں اور بہت ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش ہیں؟ جس طرح سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں، عوام کا، اسی ننگے بھوکے عوام جنہیں آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کا ووٹ چھین کر، تو عوام تو آپ کو ڈاکو، چور، لٹیرا، اٹھائی گیرا کہتی ہے، تو آپ کی بات پر کون یقین کرے گا؟ میڈیا کا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنی بے عزتی کرا رہے ہیں کہ جو سوال نہیں کیا گیا آپ سے، آپ اس کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ آپ کی بات سن کون رہا ہے؟ سوائے گالیوں کے آپ کو تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں یہ بیانات آپ کے چل رہے ہیں، وہاں نیچے کمنٹس میں لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یاد دلایا ہے کہ جناب آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیا عرفان صدیقی کی موت کو آپ بھول گئے؟ کتنے قریبی شخصیت تھے وہ نون لیگ کے، اور جب ان کی موت ہوئی اس وقت چونکہ 27ویں ترمیم کو منظور کرایا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں، تو ان کی موت کی خبر چھپا لی گئی کہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ وہ زیادہ ضروری تھا اپنے آپ کو چپکانا اس عہدے پہ جس کے لیے آئین کو توڑا پھوڑا گیا۔
اور اس شخصیت کی جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت تھی، جس کے طرف تھی، جس نظریے کے ساتھ تھی، یہ الگ بات ہے، لیکن انسان کی پہلے اہمیت ہوتی ہے، اور جب وہ مر جائے تو بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے مرحوم کا کہ اس کے مرنے کی خبر اور اس کے کفن دفن کی ضرورت سب سے پہلے پوری کی جائے، لیکن ایسا وہاں نہیں ہوا۔ ان کی موت کی خبر کو بھی عرفان صدیقی کی بات ہو رہی ہے، چھپائی گئی، اور یہ لوگ اب یہی کر رہے ہیں کہ بھول گئے اس وقت کو کہ کس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے وہ کہہ رہے ہیں جیل میں لے جا کے کسی شخصیت کو، یہ جو سہیل خان آفریدی بیٹھے تھے، یا قرآن شریف پہ حلف دیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کل کرا دیں گے، جس دن عدالت نے حکم دیا تھا اس وقت نہیں کرائی، تو پھر اب قرآن پہ حلف کون لے؟ قرآن پہ حلف لے کر ہی تو یہ لوگ جھوٹے عہدیدار بنے ہیں، جھوٹے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یقین کون کرے گا؟ لیکن انہیں بھی ضروری ہے کہ ہر طرف انہی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ذرا اپنی چہرہ نمائی کر دے، اور باقی جو ان کی گفتگو ہے تو لوگ اسے یہی سمجھ رہے ہیں کہ بک رہا ہوں، جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہم دھرنا دیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو دلی افسوس ہے کے پی کے کی عوام کے ساتھ مجھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف اڈیالہ کا مجاور ہونے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے، اور اس نے صرف وہ کام کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو عوام کی مشکلات ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اڈیالہ کے مجاور بن کے ہمیشہ وہاں باہر دھمال ڈالنا ان کو بہتر لگتا ہے تو وہ کرتے رہے۔ عمران خان کے جو والی وارث ہیں، ان کے بیٹے دنیا میں موجود ہیں، اور انہوں نے ثبوت مانگ لیے ہیں کہ میرے والد کی زندگی کا ثبوت دے دو مجھے، اور انہوں نے اس کی استدعا دنیا کے تمام تنظیم و انسانی حقوق کے اداروں سے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن سے بھی کر دی ہے۔ اب یہ سوچئے کہ قاسم خان جو اپنے باپ کے موجودگی کا پتہ مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے، بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے جو زندگی کے درد کو اوڑھ چکے ہیں، جن کے گھر کے بڑے پیارے لاپتہ ہیں، اور ان کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہے بھی کہ نہیں، اور یقیناً کوئی اسے بد دعا تو نہیں دے رہا ہوگا۔ لوگ چاہ رہے ہوں گے جس طرح اس لڑکے نے اپنے باپ کی موجودگی کا حساب مانگا ہے، تو ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ ہم بھی مانگ لیں اپنے باپ کی زندگی کا ثبوت، یا ہمارا جو بیٹا ہے، شوہر ہے کسی کا لاپتہ، اس کا ہم بھی ثبوت مانگ لیں۔ ایک کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے درد کا درما ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ لوگ جو کافی عمر دراز ہے، زندگی کا بڑا حصہ سیاست کے میدان میں انہوں نے گزارا ہے، وہ بھی اس طرح کی اوٹ پٹانگ بات آ کے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور لوگ جن کے پیارے لاپتہ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یقیناً ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بیٹے کے ساتھ، باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ضرور یہ شخص ان میں شامل ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فاتحہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو آپس میں خوش کرنے کے لیے کسی کی موت کی بات، کسی کی فاتحہ خوانی کی بات کر دیتے ہیں۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے، لیکن سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی بات لکھ کے نہیں دی جا سکتی، کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہم کسی کی زندگی کے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ صرف ایک ملاقات چاہیے، ضروری ہے، اگر نہیں کرا سکتے تو کم از کم وضاحت دیں۔ وہ آپ کی قید میں ہے، اور جس نے قید میں رکھا ہے، قیدی کا یہ حق ہے کہ اس کے خاندان والوں کو معلوم ہو اس کے بارے میں، اس کے وکلا کو معلوم ہو کہ وہ کس حال میں ہے۔ اب تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا حسد، جلن اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک شخص سے بدلہ لینے کے لیے ایک شخص پوری سلطنت کو، سارے عوام کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔